जब पूरी दुनिया बुतों के आगे झुकी हुई थी, तब एक नौजवान ने अकेले सच का अलम उठाया और वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनका दिल अल्लाह की पहचान से रोशन था और उनकी रूह तौहीद की गवाही दे रही थी। बचपन ही से वो बुतों को देखकर सोचते कि ये खामोश पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं। उनके दिल में सवाल उठता कि असल रब तो वो है जो सबको जिंदगी देता है। वो रात की खामोशी में आसमान के सितारों को देखकर अल्लाह की कुदरत पर गौर करते। चांद को देखकर भी वो यही कहते कि मेरा रब इससे भी बड़ा है। सूरज को देखकर भी इनका यकीन और मजबूत हो जाता कि मेरा रब हमेशा जिंदा है। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में तौहीद की शमा रोशन कर ली। वो जान गए कि असल इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। यही यकीन आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे बहादुर तौहीद का अलमबरदार बना गया। उनके शहर के लोग बुतों की पूजा में दिन रात मसरूफ रहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस गुमराही को देखकर गम से भर जाता था। वो नरमी से लोगों को समझाते कि ये बुत तुम्हें कुछ फायदा नहीं दे सकते, मगर लोग उनकी बात सुनने को तैयार ना होते। उनके वालिद भी बुतों के कारीगर थे और उन्हीं को सच्चा खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को भी तौहीद की दावत देते थे। वो कहते, अब्बा जान, अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। मगर उनके वालिद गुस्से में आकर उनसे मुंह मोड़ लेते। इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र और मोहब्बत का दामन न छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि हक का रास्ता हमेशा सब्र से तय होता है। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो कौम को अमली तौर पर हक दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि बुतों की बेबसी को सबके सामने जाहिर करना होगा। जब कौम किसी त्योहार के लिए शहर से बाहर गई तो शहर खाली हो गया। यही वो वक्त था जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। वो बुतों के बड़े मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बुत सजे हुए हैं और लोग उन्हें खुदा मानते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने एक एक करके बुतों को गिराना शुरू कर दिया। सारे बुत टूट गए सिवाय सबसे बड़े बुत के। उन्होंने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया ताकि लोग खुद समझ सकें कि असल ताकत किसके पास है। जब कौम वापस आई तो ये मंजर देखकर हैरान रह गई। लोग कहने लगे, ये हमारे माबूदों के साथ किसने ये किया? कुछ लोगों ने कहा, ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया होगा। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला भेजा।
حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے وقار کے ساتھ ان کے سامنے آئے۔ قوم نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم خاموش ہو گئی کیونکہ وہ سچ سمجھ چکی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد قوم شرمندہ ہو گئی مگر ضد پر قائم رہی۔ انہوں نے سچ ماننے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے کہ اسے آگ میں جلا دو تاکہ ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کا بدلہ لیا جائے۔ ہر طرف سے لکڑیاں جمع کی جانے لگیں۔ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے نہ گزر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ اس وقت بھی ان کا دل اللہ پر مکمل بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لوگوں نے انہیں آگ میں ڈالنے کی تیاری کی۔ آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا، میرا بندہ خود مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ کی طرف پھینکا گیا۔ اسی لمحے اللہ کا حکم ہوا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے بجائے انہیں محفوظ کر لیا۔ لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ آگ باغ کی طرح ٹھنڈی اور پرسکون ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت اور مسکراتے ہوئے باہر آئے۔ یہ اللہ کی قدرت اور توحید کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ کچھ دل اسی وقت ایمان کی روشنی سے بھر گئے، مگر اکثر لوگ معجزہ دیکھ کر بھی تکبر میں ڈوبے رہے۔ انہوں نے سچ ماننے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہجرت کا ارادہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا راستہ قربانی مانگتا ہے۔ انہوں نے اپنا وطن، اپنا گھر اور اپنی قوم چھوڑ دی۔ اللہ نے ان کے لیے نئے راستے اور نئی برکتیں لکھ دی تھیں۔ سفر کے دوران ان کے ساتھ ان کی زوجہ سیدہ ہاجرہ تھیں۔ وہ دونوں اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ہر آزمائش انہیں اللہ کے اور قریب کر دیتی تھی۔ اللہ نے انہیں امامت اور رہنمائی کا مقام عطا فرمایا۔ وہ دنیا کے لیے صبر، قربانی اور توحید کی مثال بن گئے۔ ان کے ذریعے توحید کا پیغام دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور بلند کردار والے نبی تھے۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کی زندگی ہر مومن کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ وہ اللہ کے دوست کہلائے، خلیل اللہ۔ یہ مقام صرف کامل ایمان والوں کو ہی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مکمل طور پر اللہ کے لیے تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم امتحان میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا۔
انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ یہ امتحان دل کو ہلا دینے والا تھا، مگر ایمان کو اور مضبوط کرنے والا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہی کریں، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل مطمئن ہو گیا۔ وہ دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پر کامل بھروسہ رکھا۔ قربانی کے مقام پر پہنچ کر دونوں نے اللہ کے حضور سر جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ انہوں نے چھری چلانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اسے اثر کرنے سے روک دیا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج کر قربانی قبول فرما لی۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی اور قربانی کی سنت قائم ہوئی۔ یہ واقعہ اطاعت، قربانی اور کامل ایمان کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ آج بھی مسلمان عید الاضحیٰ پر اسی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے۔ جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان قیامت تک توحید، قربانی اور وفاداری کی روشن مثال رہے گی۔ اگر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایمان افروز اور روح کو جگا دینے والی کہانی پسند آئی ہو تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ توحید، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے اور ہم آپ کے لیے مزید ایسی ہی باادب اور روحانی اسلامی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔